बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस शोबे के बारे में बात कर रहे हैं जिस शोबे से दुनिया के बड़े बड़े लीडर पैदा होते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े कमांडर पैदा होते हैं, जिसमें फ़ौजी जर्नैल पैदा होते हैं, जजेस आते हैं, मुल्क को कमांड करने वाले, मुल्क को लीड करने वाले, सियासी जमातों को आगे लेके चलाने वाले और मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर बहुत आगे जाने वाले। और हमारे यहाँ जैसे हम CSS कहते हैं या मुख्तलिफ़ और फील्ड जितने भी ये सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चंद प्रोफेशनल्स को छोड़कर कि मेडिकल वाले के जो हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, इंजीनियरिंग जो फैक्ट्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ दो चार और के जो अपनी उन ख़ास जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो जो बाकी सारी सोसाइटी है कि जिस सोसाइटी का ताल्लुक़ जो है वो मेरे और आपके साथ है, कि जिनके साथ हमारी रोज़ाना वास्ता पड़ता है और जिसके हवाले से हम रोज़ बात भी करते हैं कि यार वो आज ये क्या हो गया, मुल्क में ये क्या हो रहा है, मुल्क में फ़लाँ क्या हो रहा है। ये वो शोबा है जिसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं या आर्ट्स हम कहते हैं। इस शोबे के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये है कि बहुत काबिल बच्चे नहीं जाते या नहीं, मतलब वालिदैन ये समझते हैं कि शायद ये शोबे तो किसी काम के शोबे ही नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, मैं एज अ करियर काउंसलर ये बात आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर सबसे मुश्किल शोबे यही शोबे हैं। इनके अंदर आम बच्चा नहीं चल सकता, वो बहुत नीचे रहेगा, बहुत पीछे रहेगा और लोगों में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकेगा, लीडिंग पोजीशन पे नहीं आ सकेगा। और अगर वो लीडिंग पोजीशन पे आएगा तो वही हालात बनेंगे जो हमारे हालात आज हैं और जो बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लिहाजा सोशल साइंसेस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके 9 बड़े शोबे हैं, 9 बड़ी ब्रांचेस हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ उसके टाइप्स जिन्हें आप कह सकते हैं। तो हम बारी बारी सारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो टाइप जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है, जिसको हम इंसानियात भी कहते हैं। इसका ताल्लुक़ है साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, हिस्ट्री से। इस तरह के फील्ड इसके अंदर आते हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर जाने के लिए और किसी बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद हो, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो, आपका लोगों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा हो, लोगों से ताल्लुकात रखना आप जानते हो, आप वैल्यूज़ को अच्छी तरह जानते हो, कल्चर को आप बहुत अच्छा समझते हो और आप ज़ुबानों पे भी अच्छा कंट्रोल रखते हो। आपकी जो ज़ुबानों की ग्रिप है, लोकल मकामी ज़ुबान हो या कौमी ज़ुबान हो या इंटरनेशनल ज़ुबान हो, उस पर अच्छी आपकी ग्रिप होगी तो आप इसमें आगे चल सकेंगे। दूसरा फील्ड जिसका मैं जिक्र यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है वो है, उसका ताल्लुक़ है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो लॉ एंड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, लॉ एंड गवर्नेंस एक ऐसा फील्ड है कि जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। मसलन आपका लॉ भी है, आपका पॉलिटिकल साइंस भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, आपकी डिप्लोमेसी भी है, आपके स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी हैं, आपकी इस तरह के जितने सब्जेक्ट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी वगैरह, ये सारे के सारे इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस शोबे के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से लॉयर जो हैं वो कचहरियों में फिरते हैं, तो ये सारे इतने कामयाब क्यों नहीं हैं? ये बहुत सारे लॉयर तो बड़ा गुजारा ही करते हैं और बहुत से कहते हैं कि जनाब पॉलिटिकल साइंस तो किसी काम का फील्ड ही नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कैसे पॉलिटिकल साइंस काम का फील्ड नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना अहम फील्ड और इसके अंदर सबसे नंबर 1 पर ये फील्ड आता है। तो ये इसका मैं हवाले से बात करूं कि अगर आप इन तमाम शोबों के अंदर या इस टाइप के अंदर अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो याद रखिए, फिर इसमें आने से पहले अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपने बारे में देखना चाहिए कि मेरा एप्टीट्यूड, मेरे अंदर वो मौजूद क्वालिटीज़ वो कौन सी हैं। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर अगर वो कम्युनिकेशन का स्किल वो ओरल में हो या वो रिटन में हो, एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल, मैनेजरियल स्किल मेरे अंदर कैसा रखा है, और फिर लीडरशिप, और फिर थिंकिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, जनरल नॉलेज। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दूसरे को सुनना कैसा जानते हैं।
کیا آپ گڈ لسنر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکے؟ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ اگر یہ موجود ہو تو یہ بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ آتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں ایفکا۔ ایفکا کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکس، فائنانس، کامرس اور اکاؤنٹنگ، یہ ساری فیلڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مطلب بہن بھائی ہیں سارے، اور اس کے اندر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے نمبر 1 پر یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہو، آپ سوسائٹی کے بارے میں اچھا جانتے ہوں، آپ کی میتھ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی سٹیٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور آپ بزنس کے بارے میں بہت اچھی اپروچ جانتے ہوں کہ بزنس کہاں سے اپ ہوتا ہے اور کہاں سے ڈاؤن ہوتا ہے، فائنانس یعنی کیش فلو کس طرح سے چلتا ہے اور کیش فلو کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کی جتنی اچھی نالج ہوگی اور جتنا اچھی آپ کی گرپ ہوگی، آپ آگے بڑھ سکیں گے اور اپنے آپ کو منوا بھی سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور فیلڈ جس کا ذکر کروں گا وہ ہے ریلیجیس اسٹڈیز، یا جس کو ہم اسلامک اسٹڈیز کہتے ہیں۔ اچھا، بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کسی کام کا شعبہ نہیں ہے اور کسی کام کا کوئی فیلڈ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلامک اسٹڈیز وہ فیلڈ ہے جو پاکستان کے اندر اگر ایک سنگل سبجیکٹ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا فیلڈ ہے، گریجویشن لیول پر بھی اور ماسٹر لیول پر بھی اس کا نمبر آف اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے اندر سے وہ قابل لوگ، وہ ایسے اسکالر کہ جو آج کی دنیا کے مسائل کو حل کر سکتے ہوں، آج کی دنیا کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہوں، وہ کیوں نہیں ملتے؟ اس کے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس شعبے کے اندر جو لیڈنگ پوزیشن پہ اگر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے اور کون لیڈنگ پوزیشن پہ جائے گا؟ اس لیڈنگ پوزیشن پہ جانے کے لیے یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن سکل آپ کی کیسی ہے، آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کی لینگویج کیسی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کیسی ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ آرگومنٹیشن یعنی دلائل کو سمجھنا اور دلائل کو دینا، دلائل دینا، اور کسی ایک سچویشن کو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک رول ہے تو اس رول کو مختلف جگہوں پہ امپلیمنٹ کرنا، یہ کیسے سکل ہے آپ کے پاس، اور سمجھنا کہ یہ یہاں پہ اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر اگر آپ کے پاس مختلف ڈیفرنٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں تو وہاں سے آپ ان کو اکٹھا کر کے اس کی ایک بہترین چیز آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ والا سکل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس شعبے کے اندر آگے بڑھ سکیں گے۔ رہی بات اسکوپ کی، تو کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اسکوپ یہ ہے کہ آپ ٹیچر بن جائیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے، اور یا پھر آپ کسی مسجد کے خطیب بن جائیں، یا بس اس کے علاوہ کوئی خاص اور فیلڈ نظر نہیں آتا۔ نہیں، یاد رکھیے کہ اس میں بہت بڑی ورائٹی ہے اور بہت بڑی اپلیکیشن ہے اس کی۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس چیزوں کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اور کیریئر کے حوالے سے ہم اس انداز سے چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے کہ ان چیزوں کو کھول کر ایکسپلور کر کے ہم چیزوں کو سمجھیں کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں فٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے کہ جس کو اگر بہت اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس کے بہت اچھے نتائج بھی ہمیں ملیں گے۔ اس کے بعد جس فیلڈ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن ایک بہت بڑا اور بڑا پھیلا ہوا فیلڈ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مطلب عام طور پہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب بس ٹیچنگ کر دیں گے، نہیں، اس میں ٹیچنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کریکولر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں پلاننگ بھی ہوتی ہے، اس میں مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس میں ایڈمنسٹریشن کا سارا کام، یہ سب چیزیں اس ایجوکیشن کے اندر ہیں۔ اور پھر ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کہ اس کے ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی اسپیشلائزیشنز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹ اسپیشلائزیشن اس کی آفر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 25 ہے، 25 اسپیشلائزیشن صرف ایجوکیشن کے اندر آفر ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جسٹ ایسی مطلب چھوٹی سی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں اس میں مزید یہ کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے اندر اگر سبجیکٹ کمانڈ نہیں ہے اور آپ مشن اورینٹڈ نہیں ہیں،
یعنی ایجوکیشن کا وہ شعبہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ کے اندر ایک مشن موجود ہے تو پھر ہی آپ آگے چل پائیں گے اور پھر ہی آپ اپنے لیے جگہ بنا پائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نوکری کرنی ہے تو پھر بھائی اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, پھر کوئی اچھا کام, اچھا رزلٹ, اچھا نتائج آپ نہیں لے سکتے. اس لیے آپ اگر اچھے لیول پہ جانا چاہتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیجئے. فیلڈ بہت بڑا ہے, سکوپ بہت کھلا ہے اور کبھی اس کا سکوپ ڈاؤن نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن. آرٹ اینڈ ڈیزائن جس کو فائن آرٹ بھی ہم کہتے ہیں اور جس کے اندر اپنی ایک پوری ورائٹی ہے اور پھر اتنی اس کی برانچز ہیں کہ اس برانچز کے اندر اگر آپ جائیں تو وہ تو مطلب بہت. لیکن وہ شخص کہ جو آرٹ کا ٹیسٹ نہیں رکھتا, وہ شخص کہ جو ڈیزائن کی مطلب ٹیکنالوجی نہیں جانتا, وہ شخص کہ جو مطلب لوگوں کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھتا, تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اندر بہت اچھا رول پلے کر سکے. اور پھر ایک اور فیلڈ, ایک اور شعبہ جس کا نام ہے میڈیا سائنسز. اس سے آپ بڑے اچھی طرح واقف ہیں کہ میڈیا سائنسز ایک زمانہ تھا صرف اخبار ہوا کرتا تھا, ایک زمانہ تھا کہ اس میں جناب الیکٹرانک میڈیا یا ٹی وی آیا, اور پھر زمانہ آیا کہ اس میں پھر اور ڈیجیٹل اور اس میں باقی چیزیں ایڈ ہوئی, پھر WWW ٹیکنالوجی آئی, اور اس کے بعد پھر آج اسی WWW کے اندر یعنی ویب ٹیکنالوجی کے اندر پھر یہ ہوا کہ جناب سوشل میڈیا کا ایک الگ میڈیا بن گیا. اب یہ ہے کہ لوگ شاید ٹی وی کو اتنا نہیں دیکھتے ہوں گے جتنا یوٹیوب کو دیکھتے ہیں, اور ٹی وی کو اتنا اور اخبارات کو اتنا نہیں دیکھتے جتنا وہ فیس بک اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ سارا میڈیا کا زمانہ ہے. تو اس کو یہ چیز شروع سے آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میڈیا کا اپنا ایک انداز تھا, اپنا ایک طریقہ تھا, اور یہ اسی وقت سے یہ پرانے زمانے سے چیزیں چل رہی آ رہی ہیں. بس فرق یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں اور اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کو بھی اپ ڈیٹ ہونا ہے, اور آپ کے اندر اگر یہ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ اگر آپ اچھے سے, مثال کے طور پہ آپ بہت اچھے سوشل ہیں, آپ بہت کریٹیو ہیں, آپ ویل اویئر رہنے والے ہیں, اور اگر آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن اسپیکٹ بھی بہت اچھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا سائنسز کے اندر آپ بہت اچھے اور بہت آگے تک جا سکتے ہیں. آخری فیلڈ جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے لینگویجز. لینگویجز کے بارے میں بھی ایک عام یہ تصور ہے کہ جناب لینگویج پڑھ کے ہم کیا کریں گے. یاد رکھیں کہ لینگویج پڑھ کے آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کو لینگویج ٹھیک آتی ہو. لینگویج ٹھیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ پانچوں چیزیں پوری ہیں اور ٹھیک لیول پر ہیں تو پھر آپ کا فیوچر بالکل کھلا ہے. آپ کسی بھی زبان کو آپ لیں گے اس کی اپلیکیشن موجود ہے. فار ایگزامپل آج اگر آپ یعنی انٹرپریٹر بن جاتے ہیں, آپ کے پاس اردو زبان ہے, آپ کے پاس انگلش زبان ہے, آپ کے پاس ایک لوکل زبان ہے, مثلا یہ پشتو ہے, سندھی ہے, اور اس کے ساتھ ایک زبان فارن لینگویج آپ لے لیجئے. مثلا انگلش کو میں اس لیے فارن لینگویج نہیں کہہ رہا کہ وہ اب ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر اب رچ بس گئی ہے اور وہ ایک عام ایک چیز ہو گئی ہے کہ وہ اب اردو سے شاید اب بہت سے بچے زیادہ اس سے واقف ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ مثلا ٹرکش لے لیں, ایک زبان سیکھ لیں ٹرکش, آپ انٹرپریٹر بن جائیے. آپ چائنیز سیکھ لیجئے, انٹرپریٹر بن جائیے. آپ عربک سیکھیے, انٹرپریٹر بن جائیے. تو اس کی بہت زیادہ امکانات ہیں, بہت زیادہ. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک جاننے والے, اور ان کو میں نے خود انٹرپریٹرشپ سکھائی, اور بعد میں وہ صاحب جو ہیں وہ UK چلے گئے وہاں پہ LLM کرنے کے لیے, اور وہاں جا کے صرف وہ انٹرپریٹرشپ کرتے تھے, ٹرانسلیشن کرتے تھے, اور اتنے میں انہوں نے اپنی LLM کی ڈگری مکمل کی, اور سارے اخراجات بھی وہاں سے اسی کام سے انہوں نے لیے, اور نہ انہوں نے کوئی اور جاب کی, نہ کوئی اور کام کیا. بہترین پیسے انہیں حاصل ہوتے تھے, فیس بھی دیتے تھے, باقی چیزیں بھی پوری ہوتی تھیں. تو جب یہ چیزیں پاسبل ہیں اور خود پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں, تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں کھلے دل سے
چیز کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ میرے اندر وہ کوالٹیز کیا موجود ہیں کہ جو لینگویجز کے لیے ضروری ہیں. فار ایگزامپل کہ کیا میرے اندر ایستھیٹک ایسپیکٹ موجود ہے, کیا لوگوں کے بیہیویئر کو میں اچھا سمجھ سکتا ہوں, کیا میں مزاجن سینسیٹیو ہوں یا نہیں ہوں, اور پھر ریڈنگ میری ہابی ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے راستے کھلے ہیں. تو میرے عزیزو, سوشل سائنسز ایک بڑا فیلڈ ہے, بہت کچھ موجود ہے پاکستان کے اندر. یاد رکھیں پاکستان کی جتنی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹاپ پروگرام جو ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں. وہ لمز ہو, وہ آئی بی اے ہو, وہ نسٹ ہو, پنجاب یونیورسٹی ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, پشاور یونیورسٹی ہو یا کوئی اور یونیورسٹی ہو, پاکستان کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کے ٹاپ کلاس پروگرام جو ہے نا, بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ سوشل سائنسز ہے. لہٰذا سوشل سائنسز کے اندر جائیے اور اپنا فیوچر بنائیے اور اپنے اندر ایکسپرٹیز پیدا کیجئے. انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے. بہت شکریہ.